जो मौजूदा जो इमरान खान की हुकूमत है, शुरू में तो हमने देखा था जब इमरान खान हुकूमत में नहीं था तो ख़ुद ये तस्लीम कर रहा था जी ये बिल्कुल गैर कानूनी गैर आइनी तरीका है और मैं अब अपनी हुकूमत जब हमारी आएगी तो हम ये करने नहीं देंगे। उसके इस दावों के बरक्स इस वक्त क्या हो रहा है बलूचिस्तान में? देखिए उनके गवर्नमेंट में हमारे पहली दफ़ा 2019 में सूबाई गवर्नमेंट के साथ मुलाकात हुई। तो वहाँ पर भी 8 के करीब ऑफ द रिकॉर्ड्स हमारे सूबाई गवर्नमेंट के साथ मीटिंग्स हुई मिसिंग पर्सन के हवाले से। हमने कहा कि भाई हम फ़र्ज़ी बातों पे नहीं जाएंगे, हमें अमली इक़दामात चाहिए। तो फिर वहाँ से जाम साहब आए थे, यहाँ मरकज़ आर्मी चीफ़ और दीगर इदारों के सरबराहों से उन्होंने बात की थी। बात करने के बाद जब वो वापस आया था तो सीएम सेक्रेटेरिएट में उनके साथ हमारी एक तवील नशिस्त हुई थी। तो उन्होंने कहा कि मुझे वहाँ से कहा गया है कि भाई आप वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सनस को आप लोग बिठाएं, जिस भी केस की तस्दीक करके देगा उस पे अमल दरामद होगा। तो उसके बाद हमने यही कहा था कि भाई कि जो डेड बॉडीज़ है वो रिकवर नहीं होंगे। तो उस पे ये हुआ था कि इन 2 सालों में ऑन द रिकॉर्ड मतलब मिसिंग पर्सन की डेड बॉडी रिकवर नहीं हुई थी और हमारे मुज़ाकरात के दौरान तकरीबन 315 के करीब लोग बाज़ियाब हुए थे, जिनमें 14 साल, 12 साल, 10 साल के लोग भी थे। उसके बाद जब ये सिलसिला रुका, जबरी गुमशुदगियों में फिर तेज़ी आई, फिर हमने तंज़ीमी सतह पर फ़ैसला किया कि अब हमें वफाक जाना चाहिए, क्योंकि इस मसले का मतलब ख़ात्मा नहीं हो रहा है। हम ये चाहते थे कि भाई अगर 5 बंदों को छोड़ा जा रहा है तो 5 बंदों को उठाया जा रहा है, ये सिलसिला जारी है। हम ये चाहते हैं कि भाई ये सिलसिला रुके। इसके हवाले से अगर रियासत चाहता है कि ये रियासत मुखालिफ लोग एक्टिविटीज़ में मुलविस है, आइन में सब कुछ दिया हुआ है, आप उनके साथ उस रवैये से अपना रवैया अख्तियार करें, उनको कोर्ट्स के ज़रिए उनको सज़ा दी जाए, न कि उनको एक गैर आइनी तरीके से आप उठाओ, उनको ज़िंदानों में रखो। तो इस सिलसिले में जब हमारी वफाक में इंटीरियर मिनिस्ट्री से बात हुई थी, मीटिंग लॉ मिनिस्टर से हुआ था और कमीशन के सरबराह जस्टिस जावेद इकबाल से हुआ था, तो खुल के बात इन चीज़ों पे हुई थी। तो वो ख़ुद कह रहे थे कि भाई वाकई रियासत के अंदर जबरी गुमशुदगियाँ हो रही है और हम ये चाहते हैं कि ये जबरी गुमशुदगियाँ नहीं हो। हम इसके हवाले से उनका कहना था कि हम एक बिल ला रहे हैं और उन्होंने बाकायदा मुझे ऑफ़र की कि भाई आप उस कमेटी का जो लॉ मिनिस्टर है उसका सरबराह, उसका आप मेंबर बने, आपके सामने सब कुछ होगा। हमने लॉ बनाया है, लॉ पर भी अमल दरामद होगा। और इसके अलावा जब हम वज़ीर-ए-आज़म से हम लोगों ने मुलाकात की, वहाँ पर भी यही बातें हुई। तो उन्होंने कहा कि मैं इन्हें ज़ुबान दिया है और मेरी कोशिश यही है कि हम ये चाहते हैं कि ये मसला ख़त्म हो। और उसको एक रिपोर्ट प्रोवाइड की गई थी कि भाई मिसिंग पर्सन के हवाले से जो एक गलत रिपोर्ट थी, जिसे वज़ीर-ए-आज़म ने देखने के बाद मुस्तरद किया था कि भाई ये रिपोर्ट मुझे नहीं चाहिए। फिर हमसे उसने वायदा किया था कि मैं आर्मी चीफ़ और ISI के सरबराह को बुलाऊंगा और उससे क्लियर बात करूंगा कि भाई बंदों पे केस है, उनको अदालत में भेज दो, जो बेकसूर है उनको रिहा करो, और जो बिल है वो बिल के हवाले से भी हमने बात की थी। तो फिर उसने अपने सेक्रेटरी और इंसानी हकूक़ की जो मिनिस्टर है श्री मज़ारी साहिबा, उसको हिदायत की थी कि भाई इस बिल पे जो भी मुश्किलात है इसको मुझे बताया जाए, हल किया जाए, इसको पेश किया जाए, कानून का हिस्सा बनाया जाए, और जो इदारे या जो इदारों के शख्सियात इनमें मुलविस है उनके ख़िलाफ़ कानून के तहत कार्रवाई की जाए। तो इस तरह की जो बातें हुई है, तो हमने यही कहा था कि इस तरह की बातें पहले भी हुई थी, तो अब हम ये चाहते हैं कि इन पे अमली इक़दामात उठाया जाए। तो हमें ये यकीन दहानी कराई गई है कि भाई इस दफ़ा इस पर हम अमली इक़दामात उठाएंगे, क्योंकि इस हवाले से फिर इन मुलाकातों के बाद ISI वो फ़ौज के तर्जुमान की तरफ से स्टेटमेंट आया था कि मिसिंग पर्सन का मसला बहुत जल्द हल होगा। तो हमें इमरान खान ने भी यही कहा था कि हमारी हुकूमत और फ़ौज मिसिंग पर्सन के मसले पे एक पेज पे है, और वो भी चाहता है कि मिसिंग पर्सन का मसला हल हो, और हम भी चाहते हैं कि मिसिंग पर्सन का मसला हल हो। और उन्होंने हमें ये यकीन दहानी कराई है कि ये मसला अब फ़ौरी तौर पर हम कोशिश करेंगे
کہ اس کو فوری طور پر ہم حل کریں اور اس کا ایک آئین کے جبری گمشدگیوں کا جو مسئلہ ہے ان کو حل کرنے کے لیے ہم آئین میں ترامیم کریں تاکہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں ان میں کمی ہو. پھر ہم نے اپنا جو ہمارا موقف ہے تنظیمی سطح پر ہم نے اپنا تنظیمی سطح پر موقف واضح کیا تھا. ہم نے یہ کہا تھا دیکھیں بلوچستان کا مسئلہ ایک سیاسی مسئلہ ہے. وہاں پہ کوئی چور ڈکیت یا دہشت گرد نہیں ہے. وہاں پر لوگوں نے پرامن طریقے سے اپنے رائٹس مانگے. آپ لوگوں نے ان کے لیے مشکلات پیدا کی. آپ لوگوں نے ان پرامن آوازوں کو آپ لوگوں نے دبایا. آپ ان کو خود دھکیل کے آج اس نیج پہ پہنچا دیا ہے کہ وہ انہوں نے بندوق اٹھایا ہے. اس میں ریاست اور ریاستی اداروں کا ہی قصور ہے. اگر آپ بلوچوں کے جائز جو حقوق ہے وہ مان لیتے آج یہ نوبت نہیں آتی. تو لہٰذا ہم نے ان سے یہ بھی کہا ہے کہ بلوچستان میں طاقت کے استعمال سے گریز کیا جائے اور بلوچستان کا مسئلہ سیاسی ہے اس کو سیاسی طریقے سے حل کیا جائے. جب بلوچستان کے مسئلے کو سیاسی طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی جائے گی تو ہم نے یہ کہا تھا کہ بلوچستان کے حالت میں بہتری ہوگا اور پاکستان میں امن ہوگا. تو اس ہمارے جو مطلب بیانیہ تھا اس کو بھی انہوں نے کافی سراہا ہے. کہا ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ جو بلوچستان کا مسئلہ ہے اس کو سیاسی طریقے سے ہینڈل کرے بجائے اس کو وہاں ہم لوگ طاقت کا استعمال کریں. اچھا نصر صاحب، جو یہ نواز شریف کے اپنا عمران خان سے جب آپ کی ملاقات ہوئی، ملاقات کے بعد وائس فار بلوچ مسنگ پرسن صاحب کی تنظیم یا جو لاپتہ افراد کے جو لواحقین ہیں وہ آپ لوگ کس حد تک مطمئن ہو؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں پہلے کہا گیا تھا کہ ملاقات میں جو 13 فیملیز ہیں ان کے ویئر اباؤٹس کے حوالے سے آپ لوگوں کو بتایا جائے گا. ٹھیک ہے. اور بقایا جو دوسرا ہم نے لسٹ ان کو پرووائڈ کی تھی کہا کہ ان پر بھی عمل درآمد ہوگا. جب ہم وہاں پر گئے تو جو 13 فیملیز کے حوالے سے ملکی اداروں نے جو رپورٹ وزیر اعظم کو فراہم کیا تھا تو اس میں کچھ بھی پیش رفت نہیں ہوا تھا جس کی وجہ سے ہم لوگ مایوس ہوئے تھے. لیکن جو امید کی کرن ہمیں نظر آئی کہ ملک کا آئینی سربراہ جو ملکی ادارے غلط رپورٹ ان کو پرووائڈ کی تھی اس رپورٹ کو اس نے مسترد کیا. ٹھیک ہے نا. جو رپورٹ اس کو غلط پرووائڈ کی تھی اس رپورٹ کو اس نے غیر تسلی بخش قرار دیا اور اس کو مسترد کیا اور ہم سے وعدہ کیا کہ ہم آرمی چیف اور ISI کے سربراہ کو بلائیں گے اور اس سے کلیئر کٹ بات کریں گے کہ اس مسئلے کو دوسرے طرف نہیں دکھالا جائے. جو حقیقت ہے اس حقیقت پر مبنی مطلب کام کیا جائے. تو اس سے پھر ہم جو لاپتہ افراد کے لواحقین ہیں ان میں ایک امید کی کرن پیدا ہوئی ہے کہ ملک کا آئینی سربراہ غلط رپورٹ کو مسترد کرنے کے بعد ایک صحیح حل کی ملکی اداروں سے ڈیمانڈ کر رہا ہے. تو اس میں ہمیں مطلب ایک امید کی کرن نظر آئی ہے کہ شاید اب ہمارے پیارے بازیاب ہوں. جیسے یہ جسٹس جاوید اقبال کی سربراہی جو کمیشن بنائی گئی یہ بڑے بڑے دعوے کرتا ہے جی ہم نے یہ کیا، اتنے بندے بازیاب کیے، اتنے بندے، اور پھر اس کی کچھ الزام تراشیاں بھی ہم نے دیکھی ہیں کہ جی یہ اتنے لوگ غائب نہیں ہیں جتنا یہ لوگ کہہ رہے ہیں. یہ کچھ لوگ افغانستان گئے، کچھ پتہ نہیں کہاں گئے. اس جسٹس جاوید اقبال کے اور اس کی جو کمیشن کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جب 2010 میں کمیشن بنا میں تنظیمی سطح پر تقریباً 2 سال ان کے ساتھ رضاکارانہ طور پر میں نے کام کی. ہر ہیئرنگ میں میں وہاں پر موجود تھا ان کے سامنے. ان کے اور ہمارے میٹنگز ہوئے. میٹنگز میں یہ ڈیسائیڈ ہوا، ہم نے ان سے پہلے کویشچن یہ کی کہ ملک میں بہت سے ادارے بنے ہیں لیکن ان کا کوئی کارکردگی نہیں رہا ہے، تو آپ لوگوں کے ساتھ کیا پاور ہے، آپ لوگ کیا کر سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ مجسٹریٹ کی پاور ہے، آپ لوگ ثبوت لاؤ، قانونی طریقے سے ہم کارروائی کریں گے. ٹھیک. ایک یہ بات ہوئی تھی. دوسری یہ بات ہوئی تھی کہ جو شواہد ہمارے سامنے آئیں گے ہم اس حوالے سے اپنے سفارشات مرتب کریں گے، وہ وفاقی حکومت کو دیں گے. میں ایک چیز واضح کروں، کمیشن کو اس وجہ سے بنایا گیا تھا کہ کمیشن لوگوں کے بیانات سنے، لوگوں کے تاثرات سنے، اس میں انکوائری کرے
جو چیز ان کے سامنے آ جاتا ہے وہ سفارشات مرتب کر کے وہ وفاقی حکومت کو دے، تاکہ وہ وفاقی حکومت اس پہ قانون سازی کرے اور یہ جبری گمشدگیوں کا جو مسئلہ ہے اس کی روک تھام کر سکے۔ لیکن کمیشن نے اپنا وہ کام اس نے نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد ہم سے ڈیمانڈ کیا گیا کہ آپ پروف لائے، ہم نے ان کے سامنے پروف لے گئے۔ انہوں نے جی آئی ٹی اس پہ بٹھائی۔ جی آئی ٹی میں بہت سے کیسز میں شواہد آ گئے کہ بھئی ان لوگوں کو ادارے اٹھانے میں ملوث ہے، لیکن جب ہم نے کارروائی کی ڈیمانڈ کیا تو انہوں نے کارروائی نہیں کی۔ ہمارے اسٹیٹمنٹس کو چھپایا گیا، ہمارے بیانوں کو کمیشن سے ختم کر دیا گیا اور بہت سے بہانے انہوں نے اس حوالے سے انہوں نے شروع کی۔ اس کے بعد پھر 2012 میں جسٹس جاوید اقبال نے ایک پریس کانفرنس کی، اس میں میرے خلاف اس نے الزامات لگائے، ہمارے تنظیم وائس فار بلوچ مسنگ پرسن کے خلاف انہوں نے الزامات لگائے، یہ الزامات لگائے کہ یہ آرگنائزیشن ریاست کو اور ریاستی اداروں کو بدنام کر رہا ہے۔ پھر اس نے کہا تھا کہ لوگ اداروں کے پاس نہیں ہے، ان کو غیر ملکی ادارے اٹھا کے لے جاتے ہیں اور یا یہ خود افغانستان چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد پھر ہم نے اس کمیشن کو مسترد کیا تھا۔ ہماری تنظیم اور ایچ آر سی پی نے باقاعدہ سپریم کورٹ میں اپلیکیشنز دی تھی، ریکارڈ پرووائڈ کیا تھا، آن دا ریکارڈ ہے سپریم کورٹ نے خود اس کمیشن پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ حال ہی میں جب ہم اسلام آباد گئے تھے وہاں پر ہماری 2 میٹنگز جسٹس جاوید اقبال صاحب سے ہوئی تھی، تو ادھر سب سے پہلے میں نے یہ کویشچن اٹھایا کہ جن کیسز میں شواہد زیادہ تھے ان کو آپ نے کمیشن سے خارج کر دیا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ ہم سے غلطی ہوا ہے، آپ لوگوں اپلیکیشن دے دیں، ہم ان کیسز کو دوبارہ ان کیسز کی ہیئرنگ کریں گے۔ پھر ہم نے کہا کہ دیکھیں آپ نے 11 سال کا طویل عرصہ اس پہ لگایا ہے، ہمیں بتایا جائے کہ دنیا میں اس طرح کا کوئی کمیشن ہے جس کو ایک مسئلے کے حوالے سے بنایا جائے اور وہ اس مسئلے کا حل نہیں نکالے اور 11 سالوں سے متواتر ہیئرنگ کرے۔ میرے خیال میں قانونی طریقے سے یہ کمیشن اپنی جواز کھو چکا ہے، لہٰذا اس کو ختم ہونا چاہیے۔ ایک بات یہ، دوسری بات ہم نے یہ بھی کی کہ آپ سپریم کورٹ کا بینچ 1 کا حصہ تھا، یہی کیسز جب سپریم کورٹ کے سامنے آئے سپریم کورٹ نے 2 عبوری آرڈر جاری کیے کہ جتنے بھی کیسز میں ہم نے جوڈیشل انکوائری کروائی ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بلوچستان میں لوگوں کو اٹھانے میں ادارے ملوث ہے اور اس بینچ کا آپ خود حصہ تھے۔ اور اس کے بعد وہی کیسز جب کمیشن میں آپ کے سامنے آئے آپ نے کہا کہ یہ لوگ باہر گئے۔ ہم نے کہا کہ یہ دوغلا پالیسی نہیں چلتا ہے، آپ کو حقیقت پہ مبنی کارروائی کرنی چاہیے اور حقیقت کے بنیاد پر آپ کو وہ چیزیں کرنی چاہیے۔ پھر میں نے اس کو کہا تھا کہ ہمیں وہی جسٹس جاوید اقبال چاہیے جو سپریم کورٹ میں بیٹھ کے مسنگ پرسن کے کیسز میں ریمارکس دیتا تھا، اگلی دن وہ لوگ بازیاب ہوتے تھے۔ اور مجھے وہ جسٹس جاوید اقبال چاہیے کہ حکومتی اداروں نے حکومت نے لاپتہ افراد کے حوالے سے غلط رپورٹ پیش کی تھی کہ یہ افغانستان میں ہے، یہ فراری کیمپ میں ہے، ان رپورٹس کو آپ اس بینچ کا حصہ تھا، وہ ان رپورٹس کو انہوں نے مسترد کیا تھا، اب آپ آ کے کمیشن میں ان کو جائز قرار دے رہے ہو، ہمیں یہ جسٹس جاوید اقبال نہیں چاہیے۔ تو انہوں نے ہم سے پرومس کیا کہ نہیں، اس دفعہ میں آؤں گا، میں خود ہیئرنگ کروں گا، میں آپ لوگوں کو رزلٹ دوں گا اور میری کوشش یہ ہوگی کہ میں لاپتہ افراد کو بازیاب کروں۔ اچھا نصر صاحب، یہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ صورتحال بلوچستان سے نکل کر سندھ کے اندر بھی یہی صورتحال ہے، خیبر پختونخوا کے اندر بھی یہی حال ہے۔ ان علاقوں کا آپ کے پاس کیا رپورٹ ہے تازہ ترین، سندھ کا اور خیبر پختونخوا؟ دیکھیں مطلب مختلف علاقوں سے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ ابھی تو ہم نے یہی سلسلہ شروع کیا ہے کہ ہم نے گورنمنٹ سے بھی کہا ہے کہ ہم مثبت پیش رفت کی ہم انتظار کر رہے ہیں۔ تو مثبت پیش رفت کے ساتھ ہم لوگ کے پی کے، سندھ اور پنجاب سے جن لوگوں کو اٹھایا گیا ہے ہم سب لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ تو کے پی کے سے بھی کافی تعداد میں لوگوں کو اٹھایا گیا ہے، سندھ سے بھی اٹھایا گیا ہے اور پنجاب سے بھی اٹھایا گیا ہے۔ تو ہم ایک الائنس بنانے جا رہے ہیں اس حوالے سے۔ اگر گورنمنٹ کی طرف سے اس مسئلے کا قانونی حل نہیں نکالا جائے گا تو پھر اس کے بعد ہم سب بیٹھ کے مشترکہ طور پہ
تمام چاروں صوبوں میں ہماری میٹنگز ہوں گے، سیمینارز ہوں گے، دھرنے ہوں گے. اس کے بعد ہم سارے مل کے اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے اور وہاں پر فیصلہ کن دھرنا ہم لوگ دیں گے. یہ مسنگ پرسن کے حوالے سے، ان کی بازیابی کے حوالے سے اور جبری گمشدگیوں کا مسئلہ ملکی قوانین کے مطابق حل کرنے کے حوالے سے. ناظرین، نصر اللہ بلوچ کی آپ نے باتیں سنی. مسنگ پرسنز کا مسئلہ جیسے کہ ہم نے آپ کو کچھ بتایا، نصر اللہ صاحب نے پوری تفصیل سے آپ کو یہ ڈیٹیل بتا دی. اس وقت اگر پاکستان کا کوئی اہم مسئلہ ہے، ویسے تو یہ ملک ایک مسائلستان بنا ہوا ہے، لیکن سب سے جو اہم اس ملک کا ایشو ہے وہ مسنگ پرسنز کا ہی مسئلہ ہے. اور جب تک یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے، تب تک اگر کوئی سوچتا ہے کہ یہ جی ملک ترقی کرے گا، یہ وہ کرے گا، میرے خیال میں یہ سب جھوٹ ہے اور کوئی اس کا حاصلات نہیں ہوگا. اور سب سے پہلے مسنگ پرسنز کا مسئلہ حل کرنا ہوگا. مسنگ پرسنز کا سلسلہ جو بلوچستان سے شروع ہوا، سندھ سے لے کے خیبر پختونخوا تک پھیلا ہوا ہے، حتیٰ کہ پنجاب کے اندر بھی اس قسم کے کافی کیسز ہوئے ہیں. تو جب تک یہ سلسلہ بند نہیں ہوگا، اس مسئلے کو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچایا جائے گا، تب تک یہ کوئی ترقی کے دعوے کر رہے تو وہ جھوٹ ہے. کوئی اور جو بھی بات کرے وہ سب غلط ہے. پاکستان کا سب سے بڑا ایشو اس وقت جو ہے مسنگ پرسنز کا ہی مسئلہ ہے، اور سارے جو مسائل ہیں وہ اسی مسائل سے منسلک ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ مسنگ پرسنز یہ جو دنیا کی کسی ملک میں یہ قانون نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے. نہ اگر کوئی دنیا کے ملک کے قانون میں یہ لکھا ہے، نہ کوئی دنیا کا کوئی اخلاقی قانون اس کی جواز دیتا ہے کہ آگے بندے کو اٹھا کے غائب کرو، نہ کوئی اسلامی شرعی قانون اس کی اجازت دیتا ہے. بھائی اگر کسی نے جرم کیا ہے تو پاکستان میں تو ماشاءاللہ ملٹری کورٹیں بھی موجود ہیں، تو ان ملٹری کورٹوں میں ان کو پیش کریں، ان کو آپ سزا دے دیں جن جن کے اوپر آپ کو یہ آپ کے پاس ثبوت ہیں کہ بھئی انہوں نے کوئی جرم کیا ہے. باقی دوسری صورت میں اس طرح بندے غائب کرنا، یہ تو کوئی دنیا کی مہذب قانون اس طرح کی اجازت نہیں دیتا. اگر ہم جنگل کی قانون کی بات کریں تو اس میں بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، تو یہاں تو وہ بھی اصول نہیں ہے. لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ جی فلسطین میں فلسطینیوں کے ساتھ اسرائیل ظلم کر رہا ہے، یا کشمیر کے ساتھ انڈیا جو ہے ظلم کر رہا ہے. ٹھیک ہے، ظلم ہوتا ہے وہاں پہ، لیکن یہ مسنگ پرسنز کا کیس وہاں بھی آپ کو نہیں ملے گا. نہ آپ کو کشمیر میں ملے گا، نہ اسرائیل میں ملے گا. بندوں پہ تشدد کرتے ہیں، ان کو پکڑتے ہیں، کورٹوں میں پیش کرتے ہیں، سزا بھی دیتے ہیں، لیکن وہ بندے ظاہر ہیں، کوئی چھپایا کسی کو نہیں جاتا. تو یہ مسئلے حل ہونے چاہیے، اور جب تک یہ مسنگ پرسن کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، میں سمجھتا ہوں پاکستان کے مسئلے دن بدن بڑھتے جائیں گے اور ختم ہونے کا یہاں پہ سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. بہرحال ناظرین، یہ ہم نے آپ سے باتیں کی ہیں، اور میں آخر میں نصر اللہ بھائی کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اسلام آباد میں تھے، کراچی میں آئے اور ہمیں اسپیشلی طور پہ ٹائم دیا. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ ان سے آئندہ بھی ہمارا رابطہ رہے گا. وقتاً فوقتاً ہم ان سے انشاءاللہ ملتے رہیں گے، اور جو بھی تازہ ترین صورتحال ہوگا وہ ہم آپ کو بتاتے رہیں گے. آخر میں ناظرین، میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اکبر گبول، کیمرہ مین آصف علی گبول کے ساتھ، کراچی.